لله سبحان الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان سبحان الله إنه لكم عدو مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ دعا کیجیے خالق کائنات ہمیں اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ بے شک ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
दामन रहमत में तुमने पनाह ले ली, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो अब तुम्हारे लिए इस बात में कोई गुंजाइश नहीं कि तुम इस्लाम के कुछ अहकामात पर अमल करो और कुछ को छोड़ दो। इसकी तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर और किसी दीन की तालीमात पर तुम अमल पैरा नहीं हो सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब इस्लाम लाए तो इब्तिदाई अय्याम में आपने ये सोचा कि कुछ अहकामात शरीयत मूसवी में जो हमारे ऊपर लाजिम थे उन पर अगर अमल कर लिया जाए तो इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं है, तो चले उन पर भी अमल कर लेता हूँ। वो भी दीन अल्लाह का भेजा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, इस्लाम तो कबूल कर ही लिया है, तो इधर से भी फायदा उठाता हूँ, उधर से भी फायदा उठाता हूँ। और उनमें जो चीजें उन पर लाजिम थी उसमें यह था कि हफ्ता के दिन शिकार नहीं करना, ऊँटनी का दूध नहीं पीना, ऊँट का गोश्त नहीं खाना, इससे वो परहेज करते थे। तो आपने इस्लाम लाने के बाद भी इन बातों पर कुछ दिनों के लिए इब्तिदाई अय्याम में अमल करना चाहा। तो आपने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब इस्लाम ला चुके हो तो अब बाकी किसी शरीयत पर अमल करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं रहा। अब पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में जो करना है, जिसका हुक्म है वो करो, और जिस चीज से इस्लाम ने रोक लिया उसको छोड़ दो। फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो। मतलब यह है कि ये शैतान है जो तुम्हें दोनों रास्तों पे चलाना चाहता है, तो तुम उसकी बातों में ना हो, उसके वसाविस और उसके शुबहात को अपने ऊपर हावी ना होने दो, और फकत एक दीन के ताबे होकर रहो। फिर फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी शैतान वो तुम्हें दीन से दूर करने के लिए दूसरे अदियान की जानिब राग़िब करता है। आगे चलने से पहले इस आयत मुबारका पर हमें इस हवाले से भी गौर करना चाहिए कि ये आयत फकत उनके लिए नहीं थी, ये हुक्म हमारे लिए भी है। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर इस्लाम के जायज को जायज और इस्लाम के नाजायज को नाजायज मानना भी पड़ेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। बेशक बेशक कोई शक। इस्लाम में झूठ हराम है, इस्लाम में सूद हराम है, बेशक बेशक। इस्लाम में रिश्वत हराम है, इस्लाम में ज़खीरा अंदोज़ी हराम है, इस्लाम में मिलावट हराम है, इस्लाम में कम तोलना हराम है। तो ये सारी चीजें अगर हम मुसलमान भी कहलाएं और इन पर भी अमल में हम सुस्ती करें तो फिर कुरान हमें भी यही कहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। फिर हमारे लिए भी यही हुक्म होगा।
اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کی تابعداری نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، بچنوں کا مطلب اگر تم بیگاہ ہو جاؤ، اگر اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس روشن احکامات آ چکے، اس کے بعد بھی اگر تم بیگاہ ہو جاؤ، یعنی شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے اور اسلام کے احکامات مبہم بھی نہیں ہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والے ہوں، جو شک میں مبتلا کرنے والے ہوں، بے شک سبحان اللہ، واضح احکامات ہیں، اور جب وہ آ چکے تو اب اس کے بعد اگر پھر بھی تم بیگاہ ہو رہے ہو تو فرمایا فَاعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ غلط راستے پہ چل نکلتا ہے، شریعت کے مخالف راستے پہ، اور اس راستے میں اسے آسانیاں ہی آسانیاں نظر آتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں نظر آتی، کوئی اس میں پریشانی نہیں اسے اس کا راستہ روکتی، تو انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ راستہ ٹھیک نہ ہوتا تو مجھے کیوں اس میں آسانیاں ملتی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، تو اسے بچنا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے، اب کوئی جدھر چلے گا ادھر اس کا راستہ اس کے لیے کشادہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فوراً کسی کی رسی کو مضبوط نہیں کرتا، اس کی رسی کھینچتا نہیں، اس کا راستہ روکتا نہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کام تھا تمہیں شریعت پہنچانا، بے شک سبحان اللہ، انبیاء بھیج دیے، شریعت بھیج دی، انہوں نے تمہیں سمجھا دیا، قرآن تمہارے گھر میں موجود، احادیثوں کا ذخیرہ تمہارے پاس موجود، سیرت مصطفیٰ تمہارے پاس موجود، اس کے باوجود اگر تم غلط راستے پہ جا رہے ہو تو پھر تمہیں روکا نہیں جائے گا، تمہیں مہلت دی جائے گی، بے شک سبحان اللہ، بے شک، اور روز محشر جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو پھر تمہیں اس کا حساب پورا دینا پڑے گا۔ تو یہ معیار نہیں ہے کہ چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں تو لہٰذا یہ کام ٹھیک ہے، اگر غلط ہوتا تو مجھے پریشانی ہوتی، تو یہ معیار نہیں ہے، معیار قرآن اور حدیث ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کاہے کے انتظار میں ہیں، یعنی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز میں، خبردار کے انداز میں، خبردار کرنے کے انداز میں کلام فرمایا کہ یہ جو لوگ راستے سے ہٹ گئے ہیں، بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، راہ راست کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم سے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا، فرمایا یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں، کس بات کے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادلوں میں چھایا ہوا آئے ان پر، یا چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اللہ کا عذاب ان پر آ جائے؟ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ
گزشتہ اقوام پر، گزشتہ قوموں پر ایسے عذاب آئے ہیں. کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کسی پہ بارش اور پانی اتنا برسا کہ وہ اسی میں غرق ہو گئے، اور کئیوں کو زمین میں دنسا دیا گیا. تو فرمایا کہ کیا یہ بھی اس کے انتظار میں ہے؟ والملائکہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آئیں کہ ان پر عذاب نازل کریں. اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں تب وہ پلٹیں گے. وقضی الامر، اور کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ کام تمام ہو جائے، سب کو تہس نہس کر دیا جائے؟ تو فرمایا کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے یا فرشتے عذاب لے کر آئیں یا سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس سے پہلے انہیں خود باز آ جانا چاہیے، انہیں واپس آ جانا چاہیے. اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. بے شک سبحان تمام کام جو جیسا کرے گا اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اور اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 210، اس میں جو پہلے الفاظ ہیں هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، یہاں تک اس آیت کا آج میں نے کم از کم 10-12 ترجمے پڑھے، لیکن سوائے اعلیٰ حضرت کے اور ایک اور ترجمہ باقی سب نے غلط ترجمہ کیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. باقی سب نے ترجمہ غلط کیا. کیسے؟ انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ ان کے پاس آئے، جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ تو مخلوق آتی جاتی ہے. آتا جاتا وہ ہے جو ایک جگہ ہوتا ہے پھر دوسری جگہ جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں نہیں ہوتا. اور جو کہیں اور ہو وہ آتا ہے، کیونکہ وہ وہاں تھا یہاں نہیں تھا. تو اب وہ آئے گا. تو آنا جانا یہ مخلوق کا کام ہے، خالق کا کام نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے. لیکن بہت سارے مترجمین نے یہ ترجمہ کیا کہ کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ ان کے پاس آئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یوں نہیں کیا. سبحان اللہ. بے شک. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کاہے کے انتظار میں ہے، یہی کہ اللہ کا عذاب آئے. بے شک سبحان اللہ. چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ نہیں، اللہ کا عذاب. بے شک سبحان اللہ. بے شک. اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر اس سے اگلا کوشچن پٹ اپ کر دیتے ہیں، اگلا کوشچن کر دیتے ہیں کہ جی اس میں عذاب کا لفظ تو ہے ہی نہیں، تو یہ احمد رضا خان نے کہاں سے لے لیا؟ تو میں نے کہا احمد رضا خان نے یہ لفظ ایمان سے لیا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. احمد رضا خان نے توحید خداوندی سے یہ لفظ لیا، سبحان اللہ. معرفت الہی سے لیا. بے شک. احمد رضا خان کو معلوم ہے کہ میرا رب آنے جانے سے پاک ہے، آنا جانا یہ مخلوق کا کام ہے، خالق کا نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. سل بنی اسرائیل، سبحان اللہ. بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی. بے شک سبحان اللہ. پوچھو ان سے. بے شک بے شک. اب یہ جو الفاظ ہے پوچھو ان سے، یہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ ان سے سوال کرو، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، تنبیہ کرنے کا ایک انداز ہے کہ ان کے دیکھو انہیں، بے شک. غور کرو ان کے اعمال پر، اور ان پر جو گزری اس پر غور کرو کہ ان پر کتنی واضح نشانیاں آئی تھی، لیکن وہ سنبھلے نہیں، وہ راہ راست پہ نہیں آئے، وہ بھٹکے ہی رہے اور پھر عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو یہاں یہ مطلب ہے
اب جیسے باپ اگر بیٹے کو سمجھا رہا ہو نا تو باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی چھوٹے ہو جو اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہو؟ تو باپ کا یہ کہنا کہ کیا تم چھوٹے ہو، کیا وہ بیٹے سے جواب طلب کر رہا ہے کہ بیٹا کسی کہے ہاں چھوٹا ہوں یا نہیں ہوں؟ وہ جواب نہیں مانگ رہا، وہ اسے سمجھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ تو یوں ہی آپ نے فرمایا پوچھو بنی اسرائیل سے، کیا مطلب کہ دیکھو، پڑھو، غور کرو جو ان پر گزرا اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں اپنے اندر سے دور کرو۔ بے شک سبحان اللہ بھائی۔ اور ان کی ایک غلطی اللہ نے بیان کر بھی دی یہاں پہ، باقی تو بہت ساری غلطیاں ان کی تھی لیکن ایک غلطی اللہ نے بیان کر بھی دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے۔ اللہ نے ایک چیز بطور نعمت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کو استعمال ایسے کیا پر عمل ایسے کیا کہ وہ ان کے لیے باعث عذاب بن گئی۔ تو اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں، سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، نہیں، بے شک۔ سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس محبوب کی عزت اور اس کی توقیر نہ کرے، جو ان پر ایمان نہ لائے، جو ان کے دامن رحمت میں پناہ نہ لے، جو ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرے غلام کے طور پر اور ان کے احکامات کو نہ مانے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ وہ عذاب سے نہیں بچے گا بے شک۔ جو رسول اللہ کو نہ مانے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، ویسے تو قرآن کے سارے جملے ہی اہم ہیں بے شک بے شک۔ لیکن کچھ اپنے ماحول کے حساب سے، اپنی بے روی کے اعتبار سے اگر سوچا جائے، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی۔ بے شک بے شک۔ رب کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے سجائی گئی ہے، بے شک بے شک۔ وہ اس میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ کبھی اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مکان تیار کرے گا، بے شک۔ کبھی اپنے لیے اچھی سے اچھی سواری کا انتظام کرے گا، اپنے لیے عیش و عشرت کا انتظام کرے گا، وہ اسی دنیا ہی میں مگن رہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کا ایک عمل ہم نے بیان کیا کہ یہ دنیا ان کے لیے سجائی گئی، اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، بے شک بے شک۔ یعنی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب دیکھیں نا کہ مسلمان بڑا سادہ زندگی گزارتے ہیں، نہ انہیں اچھے گھروں کی کوئی طلب ہے، بے شک۔ نہ انہیں بڑی بڑی اور مہنگی سواریوں کی کوئی خواہش ہے، نہ ان کا لباس کوئی انتہائی قیمتی ہوتا ہے، یہ پیوند والے لباس پہن کے جہاں جائیں چلے جاتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ان کو ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو کافر جب انہیں دیکھتے ہیں نا اس انداز میں، سادگی کے انداز میں، نہ گھر کی پرواہ، اچھے گھر کی، نہ اچھی سواری کی، نہ اچھے لباس کی، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ان پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو کیسے سادے لوگ ہیں، کتنے سادے ہیں، انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا لباس دیکھو، اس کی چپل دیکھو، اس کا گھر دیکھو ٹوٹا پھوٹا، ان کی سواری دیکھو، تو وہ ان پر ہنستے ہیں۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
کیا فرماتے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن بے شک سبحان اللہ بے شک دنیا میں تو کافر اتنا رہے ہیں نا وہ تکبر کا شکار ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں یہ ادنا ہیں ہم بڑی ٹھاٹ باٹ والے ہیں ہم بڑی عیش و عشرت والے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے آخرت میں تم نیچے ہوگے ایمان والوں کا مرتبہ تم سے سبحان بہت اللہ اعلیٰ بے شک سبحان اللہ بے شک ان کا درجہ تم سے بہت اعلیٰ ہوگا قیامت کے میدان میں پتہ لگے گا بے شک پتہ وہاں چلے گا کہ ہاں سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے پتہ وہاں چلے گا عزت کسے ملتی بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک اصلی عزت وہی ہے اصلی عزت وہی ہے وہی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے بے شک سبحان اللہ بے شک بغیر حساب جسے چاہے بغیر حساب کے کئیوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے بے شک بے حساب عطا دیتا ہے لیکن اللہ کا دولت دے دینا یہ ہر بندے کے لیے نعمت کی علامت نہیں ہے بے شک سبحان اللہ بے شک ایسا نہیں ہے کہ اللہ سب سے راضی ہے جنہیں اللہ نے بہت دیا بے شک، بے شک۔ کافروں کے پاس دولت تھوڑی ہے بہت 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 زیادہ تو کیا اللہ ان سے خوش ہے نہیں نہیں نمرود کے پاس فرعون کے پاس حامان کے پاس رب نے اتنی دولت دی جس کا حساب ہی کوئی نہیں لیکن اس کے کیا مطلب کہ اللہ ان سے خوش ہے نہیں دولت کا زیادہ ہونا بے حساب ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی بھی ہے بے شک سبحان اللہ اصل چیز تو ایمان ہے بے شک سبحان اللہ ایمان ہو اس کے بعد دولت ہو اور حلال طریقے سے آئے حلال طریقے سے جائے تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اللہ ان پہ راضی ہے بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کسی کا حق بھی نہ مارا جاتا ہو اور ہر حقدار کا حق اسے دیا جاتا ہو سبحان اللہ اور فقط زکوٰۃ تک ہی نہیں خیرات بھی صدقہ بھی ساتھ ساتھ کیا جاتا ہو اللہ کے گھر کے لیے دینی مدارس کے لیے اچھی تنظیموں کے لیے اپنے گلی محلے میں یتیموں بیواؤں کے لیے جو حلال مال کو استعمال کرتا ہے اپنا ہاتھ کھول کے رکھتا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے بے شک سبحان اللہ بے شک کان الناس امۃ واحدہ لوگ ایک دین پر تھے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے بے شک سبحان اللہ جنت سے اللہ نے آپ کو زمین پہ اتارا زمین پہ بھیجا ایک ہی دین تھا لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ڈر سناتے نبی آتے رہے خوشخبریاں دیتے رہے ڈر بھی سناتے رہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری 4 نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں بے شک سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا سبحان اللہ بے شک اور باقی کچھ انبیاء کو اللہ نے صحائف عطا فرمائے سبحان اللہ بے شک چھوٹی کتابیں صحائف 100 کی تعداد میں صحائف اللہ نے نازل فرمائے سبحان اللہ بے شک تو یہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اور ساری حق کے ساتھ کیوں نازل فرمائی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کہ وہ لوگوں میں فِي مَخْتَلَفُوا فِي لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے بے شک سبحان اللہ اس لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی تاکہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے نبی کتاب کی روشنی میں اور جن کے اوپر صحائف نازل ہوئے وہ صحائف کی روشنی میں حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں سبحان اللہ بے شک
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے. یعنی اختلاف جنہوں نے کیا وہ بھی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی، جن کی طرف جن کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کوئی حکم نہیں آیا، بلکہ ان کے پاس کتاب بھی آ چکی تھی، اللہ کے نبی بھی آ چکے تھے، اللہ کے نبیوں نے سارے احکامات پہنچا بھی دیے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. کیوں کیا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اختلاف کیا. اب جیسے نبی کی وجہ سے اسلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اس دور کے جو بنی اسرائیل تھے، جو یہود و نصارہ تھے، وہ بالکل واضح طور پر جانتے تھے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. واضح طور پہ آقا کی آمد سے پہلے آقا کا وسیلہ دے دے کر اپنے لیے فتح مانگتے تھے. سبحان اللہ بے شک بے شک. لیکن جب آقا آ گئے تو پھر حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ مکہ میں آ گئے اور یہ قریش میں آ گئے، ہماری قوم میں سے نہیں آئے. تو حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیا. تو رب نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی. سبحان اللہ. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے. ایمان والوں میں جو اختلاف چھوٹا موٹا کبھی ہو گیا ذاتی نوعیت کا یا اجتماعی نوعیت کا، اعمال کے اعتبار سے یا نظریات کے اعتبار سے کوئی اختلاف ہو گیا، تو رب کہتا ہے اللہ نے اپنے حکم سے ان پر کرم فرما لیا اور انہیں حق بات ان تک پہنچا دی، بے شک ان کے دلوں میں ڈال دی. بے شک سبحان اللہ. اختلاف ہوا لیکن اللہ نے پھر انہیں حق سمجھا دیا، وہ حق کی طرف پلٹ آئے، حق کی طرف واپس آ گئے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فرمایا کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رگاد نہ آئی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی انہیں سختی اور شدت، وَزُلْزِلُوا، اور ڈالے گئے اور ہلا ڈالے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. بے شک سبحان اللہ. اب اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ایک سمجھایا گیا، ایک بات سمجھائی گئی کہ جب جنگ احزاب ہوئی نا، اس میں مسلمان آقا علیہ السلام کے غلام، انہیں کافی سارے مسائل کا سامنا ہوا، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، گھبرا گئے، کچھ پریشان ہو گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو کافی پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے نا، اللہ کرم فرمائے یہ پریشانیاں دور کرے. تو میرے رب نے آیت نازل فرما لی، فرمایا محبوب انہیں بتاؤ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک. ابھی تو تمہارے اوپر ایسی آزمائشیں آئی نہیں جیسی پہلوں پر آئی تھی. بے شک سبحان اللہ. ان پر تو اس سے بھی انتہائی سخت آزمائشیں آتی نہیں، تو تمہارے اوپر تو بھی ایسی آزمائشیں نہیں آئی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ان پر آئی تھی وہ بھی گھبرا گئے تھے اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا، پھر اللہ کے نبی نے دعا بھی کی. تو لیکن فرمایا کہ جنت ایسے نہیں ملے گی، بے شک جنت ملے گی لیکن پہلے آزمائے جاؤ گے، پہلے تکالیف سے، مسائل سے، شدائد سے گزرنا پڑے
اور تب تمہیں جنت نصیب ہوگی. اللہ کی مدد قریب ہے، دور نہیں ہے. آئے گی مدد، لیکن پہلے آزمایا جائے گا. اور جس پر جتنی بڑی آزمائش آئے گی جنت میں اتنا درجہ بلند ہوگا. بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اتنا درجہ بلند ہوگا. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کڑی آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، بے شک سبحان اللہ، بے شک. امتیوں پر نہیں، انبیاء پر. اور فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں میرے اوپر، کیونکہ درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے. بے شک سبحان اللہ، بے. یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل، تم فرماؤ، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راغیر کے لیے ہے. اب سوال کیا تھا؟ کیا خرچ کریں؟ رب نے یہ نہیں بتایا کہ کیا خرچ کریں، رب نے یہ بتا دیا کہ کہاں کہاں خرچ کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں. رب نے فرمایا جو بھی اللہ نے دیا ہے نا وہ خرچ کرنا ہے. اللہ نے پیسہ دیا تو پیسہ خرچ کرو، اللہ نے علم دیا تو لوگوں کی علم کی خیرات مانو، اور اللہ نے اگر کسی کو کوئی رسائی کوئی عہدہ دے دیا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یعنی جو بھی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے خرچ وہ ساری کرنی ہے، لیکن کہاں خرچ کرنی ہے زیادہ اہم یہ بات ہے. کہاں خرچ کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے جن کا ذکر ہوا وہ والدین. سبحان اللہ، بے شک سبحان وہ اللہ. کون ہیں؟ والدین. والدین، اولاد نہیں، توجہ ہے آپ کی، بے شک سبحان اللہ. اولاد نہیں، والدین پہلے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے والدین کو چھوڑ دیا؟ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں والدین کے پاس کبھی مہینے میں بھی چکر نہیں لگاتے، کبھی عید پہ بھی انہیں کوئی لے کر نہیں دیا. وجہ کیا؟ کہ بچوں کے خرچے نہیں پورے ہوتے. لیکن اللہ کہتا ہے سب سے پہلے والدین، بے شک سبحان اللہ، بے شک. والاقربین، اس کے بعد رشتہ دار ہیں. اولاد رشتہ داروں میں قریب ترین قریبیوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے والدین ہیں. اور اسی گجر خان کی کئی مثالیں میرے ذہن میں ہیں لیکن وقت نہیں ہے. ایک آدمی میرا، اس نے کہا جی میرے 4 بیٹے ہیں اسی گجر خان میں، چاروں جوان ہیں، چاروں اپنے اپنے گھر والے ہیں، اور میں مزدور آدمی ہوں. میں گر گیا مزدوری کرتے، مجھے لوگوں نے اٹھا کر اسپتال پہنچایا، میرا علاج کروایا، بیٹے مجھے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے. استغفر اللہ. والاقربین، اور قریب کے رشتہ داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، محتاجوں اور راغیر کے لیے. یہ ترتیب اللہ نے بیان فرما دی. بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ ایک والد 10 بچوں کو پال لیتا ہے، بے شک، بے شک. لیکن 10 بچے مل کر ایک والد کو نہیں پالتے. کوئی شک نہیں، کوئی شک. جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی جان تو سب کے نہیں جاؤ نا، ماڑا گھر نکا، ماڑے کمرے کاٹے، ماڑے فلانے مسئلے. ایک والد بھاری پڑ جاتا ہے 10 بچوں پہ، لیکن وہ ایک والد اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیتا ہے، اپنی صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتا ہے، بے شک، اپنے کھلے ہوئے چہرے کو مرجھایا ہوا بنا دیتا ہے. بے شک، بے شک. لیکن کسی بچے کی فرمائش کو وہ ادھورا نہیں چھوڑتا. بے شک، بے شک. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، وهو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. جب جہاد فرض ہوا نا تو جو منافق ٹولہ تھا درمیان میں
ایمان والے تو خوش ہوتے تھے نا، سبحان اللہ بے شک ان کے سامنے تو جب کوئی مرد آتا تو ان کا ایمان پھٹ جاتا تھا، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا، وہ تو انتظار میں ہوتے کہ کب ہمیں موقع ملے، لیکن منافق چولا تو رب سمجھا رہا ہے، رب نے فرمایا تمہیں ناگوار ہے خدا کی راہ میں لڑنا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے مرحلے ایسے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسے وقت سوچنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا ذہن بہت ساری چیزوں کو اچھا کہے گا، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے لیے شاید وہ اچھی نہ ہو، اور جنہیں ہم برا سمجھ رہے ہوں وہ ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوں، تو ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔